سناتی ہیں. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا جی کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا جی کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. ایسی رونق فضا جی کی رات ہے، ایسی رونق فضا جی کی رات ہے. خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، چوم لو آج کی رات کو. شب قدر کے گماں جی کی رات ہے، شب قدر کے گماں جی کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو،
की रात है, बाबे रहमत खुदा की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। सबकी मंजिल की जाने सफीने चले, सबकी मंजिल की जाने सफीने चले। मेरे साइम तो आज की रात है, मेरे साइम तो आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। थैंक यू। बरकतों का मौसम, रहमतों का महीना, वज़ू, तस्बीह, इफ्तारी, सहरी, क्या क्या रहमतें हैं इस महीने की, क्या क्या बयां करूं। ये रमज़ान है, रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए शो के साथ रूबी राव, सदा वसीम और डॉक्टर हुमैरा। आज मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन और नई हदीसों के साथ मौजूद। तो चलें आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और कैसी हैं रूबी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए सदफ, आप कैसी हैं? आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आप बताएं आपके कैसे रोज़े जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, मौसम बहुत अच्छा है, ये बहुत तो है। मेहरबानी है हम रोज़ारों पर उस मालिक की कि यकीन करो पता ही नहीं चलता। वाकई वैसे इस महीने की बरकत होती है कि अगर गर्मी हो भी तो हमें फील नहीं होती, अल्लाह ताला की रहमत होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और भी आप बताएं, कुछ आपको याद है आपके बचपन में किस तरह के रोजे होते थे, किस तरह से आप लोग रोजे गुजारते थे? बचपन मेरा मोस्टली तो अमेरिका में गुजरा है, लेकिन जो चंद साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं और जो मुझे याद है, ये कहूँगी कि वो बहुत हसीन यादें हैं, वो बहुत अच्छे लम्हात हैं रमज़ान के। जो एक चहल पहल होती थी, जो रौनक थी वो यकीन करें कि आई मिस्ड इट अ लॉट। ग्रोइंग अप इन न्यूयॉर्क सिटी, आई मिस्ड इट अ लॉट, स्पेशली एट दैट टाइम। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कह लीजिए कि आपको लाहौर आपको न्यूयॉर्क में मिलता है, लेकिन जिन दिनों आई वाज ग्रोइंग अप ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में जो वो मुझे अभी भी याद है कि वो जो चौकीदार आके दरवाजा खड़काया करते थे, आपको याद होगा। हाँ। और सहरी के टाइम के उठ जाइए सबको उठाना, वो आई स्टिल रिमेंबर दैट। बड़ी मेहनत वाला काम होता था। खुद उनको भी रोजे रखने होते थे, सहरी करनी होती थी। लेकिन मुझे भी याद है कि हमारी तरफ जो कहते थे जागते रहो। बिल्कुल। तो वो मेमोरीज में आता है, ग्रेट मेमोरीज हैं। समोसे वालों की रेहड़ी, वाकई बहुत अच्छा लगता था सबका मिल बैठना, और सब ने एक टाइम पे अफ्तारी में वो जो और सहरी में जो एक रौनक होती थी, वी मिस्ड इट। इट वाज अ ग्रेट मेमोरीज अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइए आपको क्या याद है अपने बचपन से? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि जो अफ्तारी आती थी शाम के वक्त, हर रोज़ किसी न किसी घर से आती थी, फिर हमारे घर से अफ्तारियाँ जाती थी। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग बहुत मिस करते हैं। एक रौनक लगी रहती थी, जैसे मगरिब का वक्त होने वाला होता था तो वहाँ की रौनक ही अलग होती थी। और स्पेशली जुम्मे के दिन
ظہر کے بعد نعتیں پڑھی جاتی، اذانیں جو ظہر کی نماز سے پہلے بھی اور بعد بھی وہ جو مسجدوں میں اذان نعتیں آتی تھیں تو وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ چیزیں ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. چلیے ہم پوچھتے ہیں حمیرہ جی سے. حمیرہ جی آپ بتائیے، آپ بھی اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بچپن کی میموریز تو بہت ساری ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ رمضان کی جو رونقیں ہوتی تھیں وہ ساری چیزیں تو یہاں ہم لوگوں کو نہیں ملتی. ڈیفینیٹلی وہ ہم چیزیں مس کرتے ہیں. اور مزے کی افطاریاں جو ایک گھر میں ایک رواج تھا کہ شام میں عصر کے بعد سے پکوڑے پک رہے ہیں، شربت بن رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہم بھی مس کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ان چیزوں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں. ہماری روٹس تو وہیں ہیں، لیکن بس ہم یہاں رہ رہے ہیں، وہ جو بھی سرکمسٹانسز ہو اور جو بھی ریزن ہو، لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگ ان تمام چیزوں کو بہت مس کرتے ہیں. اور اسپیشلی اوکیجن آف رمضان ہے، عید ہے، ان چیزوں پہ اپنی فیملی ہر کوئی مس کرتا ہوں. یہ تو ہے. جی حمیرہ جی، آپ بتائیے کہ آج رمضان سے ریلیٹڈ آپ ہمارے ویورز کے لیے کیا لے کر آئی ہیں، کیا شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل. انشاءاللہ آج جو ہے میں نے رمضان کے لحاظ سے رمضان کی فضیلت کو شیئر کرنے کا اہتمام کیا ہے. تو کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کروں اس کے اندر. تو انشاءاللہ شروع کرتی ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب رمضان کی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کنواڑ بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز آج تک نہیں سنی ہوگی. رمضان المبارک کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی جنت کے داروغہ رضوان سے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے امت محمدی کے لیے کھول دو. اور جہنم کے داروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے امت محمدی کے روزے داروں کے لیے بند کر دو. اور اسی کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلے میں توق ڈال کے دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو وہ خراب نہ کرے. نبی کریم سے ارشاد ہے، اللہ سبحانہ تعالی رمضان کی ہر رات میں 3 دفعہ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز دی جاتی ہے کہ کون ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو نادار نہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، پھر وہ آواز پہ کہتا ہے کہ ایسے غنی کو قرض دو جو نادار نہیں. اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے والے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. اور ابھی ہم لوگ جمعے کے دن کی بات کر رہے تھے، تو جمعے کے دن کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، جب جمعے کے دن اور جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے جو کہ عذاب کے مستحق ہو چکے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، میری امت کو 5 چیزیں خصوصی طور پہ دی گئی ہیں جو پہلے امتیوں کو نہیں ملی. اس میں سے نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری یہ کہ روزے داروں کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں صبح صادق سے افطار تک.
تیسری یہ کہ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس طرح کے غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. اور پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات جس میں روزے داروں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر حمیرہ، آپ سے کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بہت کامن سوال ہے آئی تھنک، اور وہ یہ کہ یہ بتائیے کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کا کھانا ضروری ہے، اور آپ کب تک سحری کھا سکتے ہیں، مطلب کس ٹائم تک آپ؟ اس کے لیے میں آپ کو یہ سب سے پہلے ایکسپلین کروں گی کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کی کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، لیکن سحری کرنا مستحب ہے، یعنی کہ افضل ہے. اس کے لیے حکم ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ سحری کھانا باعث برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سحری کھانے کے بعد یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس وقت ہی نیت کر لیں، جو کہ نیت ہے روزے رکھنے کی نیت جو ہوتی ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان. اگر آپ چاہیں تو سحری کھانے کے فوراً بعد بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے سچویشن انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اس کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ جی آج کل روزہ رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا. تو اس کنڈیشن کے اندر اگر آپ نے صبح صادق یعنی کہ سحری کے ٹائم پہ نیت نہیں کی ہے، لیکن آپ کی انٹینشن تھی کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے تھے، اور آپ نے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جو کہ نصف النہار کا ٹائم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو آل شریعت کے میرے خیال سے اس کی جو ٹائمنگ دی گئی ہیں وہ 11 o'clock ہوتے ہیں. تو اس وقت تک اگر آپ نے سحری اگر نہیں بھی کھائی ہو اور آپ کی روزہ رکھنے کی انٹینشن ہو تو آپ اس وقت بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم سحری جو ہے وہ کس ٹائم تک کھا سکتے ہیں. تو اس کی یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے اراؤنڈ ٹائم سے تک تو آپ کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن صبح صادق کے بعد یعنی صبح صادق کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے. فجر کے بعد آپ کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا تو وہ پھر آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی آپ کو قضا رکھنی. جی ڈاکٹر حمیرہ، یہ بتائیے کہ کس سچویشنز میں آپ کا روزہ توڑ دینا جائز ہے، مطلب کس حالات میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو کچھ اس طرح دیتی ہوں کہ ایسی کنڈیشن جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، یعنی آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس سچویشن میں شریعت نے اس بات کی آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جان کو سیو کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. بینگ اے فزیشین، مجھے اگر کہا جائے کہ میرے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا، سپوز کہ اس کو کارڈیک پین کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہے، تو اگر وہ روزے دار ہو تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے میں اس کی لائف سیو کرنے کی سوچوں گی نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہیں تو ان کو سب لنگوئلس میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ کارڈیک پین کو کنٹرول کیا جا سکے. تو ظاہر ڈیفینیٹلی روزے کا آپ کو پتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی چیز زبان کے نیچے رکھی جائے یا کوئی چیز کھائی جائے یا لی جائے تو اس صورت میں روزہ توڑ دیا جاتا ہے. اس صورت میں روزے کو توڑنا پڑتا ہے. تو یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اینی لائف سچویشن، اس کے اندر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. اچھا، دوسری ایک کامن ایشوز یہ آتا ہے کبھی کبھی کہ اگر ہمیں وومیٹنگ ہو گئی ہے یا وومیٹنگ آ رہی ہے اور وومیٹنگ ہوئی ہے تو اس میں روزہ ہمارا رہے گا یا ہمارا ٹوٹ جائے گا. تو وومیٹنگ کی کنڈیشن کی کچھ سچویشن اس طرح ہے کہ اگر آپ کو ہلکی سی وومیٹنگ ہوئی ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو ایسیڈیٹی کی تکلیف ہوتی ہے، اس ایسیڈیٹی کی تکلیف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، منہ کے اندر پانی سا آتا ہے اور منہ میں پانی آنے کی وجہ سے وہ آپ تھوک سکتے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو فل منہ کے ساتھ وومیٹنگ ہو، اس کنڈیشن کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ڈاکٹر میرا ایک سوال میرے پاس بھی ہے کہ کن سچویشن میں روزہ ہم نہیں رکھ سکتے یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟
کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکرائب کروں گی تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہیں اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ بیمار جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر روزہ لازم ہے۔ اس کی اگزامپل آپ کو اس طرح دیتی ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے اراؤنڈ کے اندر، ہائپر ٹینشن ایک کامن پرابلم ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صبح سحری کے وقت یا افطار کے وقت جو بھی آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن کے اندر آپ میں اگر طاقت اور ہمت ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ویسے بھی روزہ رکھنے سے بلڈ شوگر آپ کی ڈراپ کر جاتی ہے، تو آپ اس سلسلے میں جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے آپ اس سے ڈسکس کر لیجئے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کی دواؤں کو، اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو آپ کی دواؤں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو رمضان، اور اس کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے تو آپ روزہ رکھ لیجیے۔ اور اگر نہیں رکھ پاتے تو آپ اس کے لیے کیا؟ اور اگر آپ نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر روزے کا فدیہ دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس کو الگ ڈسکرائب کرنا پڑے گا پورا۔ اور ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے جو اکثر لوگ لیڈیز پوچھتی ہیں، جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، تو کیا ان کو روزہ کس ٹرن تک آپ وہ رکھ سکتی ہیں یا انہیں رکھنا چاہیے، یا کیا ریسٹرکشنز ہیں؟ مطلب are there any restrictions؟ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی بات آ گئی نا کہ اگر آپ میں طاقت ہمت ہے اور تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے بیبی کے اوپر کوئی پرابلم یا کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یوزلی فرسٹ ٹرائمسٹر اور سیکنڈ ٹرائمسٹر میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن تھرڈ ٹرائمسٹر میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، اپنے اوبیجون سے پوچھ لیجئے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن ایسی ہے، اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ صحت مند ہو جائیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا رکھیں یا پھر ان روزوں کا فدیہ دیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ تندرست ہو جائیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا آپ کے ذمے ہوگی۔ پھر بھی ایسی سچویشن ہے کہ آپ اگر روزے کی قضا رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ میرا کیا فدیہ اور جو روزے کی قضا ہے وہ دونوں آپ پہ واجب ہے، یا آپ صرف فدیہ دیں یا خالی میک اپ روزہ رکھیں؟ اس کو میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دے کے ڈسکرائب کروں گی۔ سب سے پہلے کہ بتاتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اتنا ضعیف ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کنڈیشن میں آپ روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ آپ کا سوال یہی تھا نا کہ روزے کی فدیہ ہم دیں یا روزے کی قضا رکھیں۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزہ اپنی زندگی میں رکھ ہی نہیں سکیں گے تو پھر آپ روزے کا فدیہ دے دیں۔ لیکن پھر یہ کہوں گی افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنے قضا روزے اپنی زندگی میں مکمل کر لیں۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی آتی ہے کہ جو شخص سفر میں ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور روزہ رکھنے میں مشقت لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو وہ اس کنڈیشن میں روزہ قضا کر سکتا ہے، اور اگر سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگرچہ
اس کنڈیشن میں روزہ اگر نہیں بھی رکھا ہے تو صرف اس کو قضا رکھنی ہوگی، اور اگر چاہے تو پھر وہی آپ کی کنڈیشن آ گئی تو وہ اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر حمیرہ، ایک اور سوال تھا میرے ذہن میں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، یا ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے، مکروہ ہونے میں یا ٹوٹ جانے میں، یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ بھی آپ پلیز مجھے ڈسکرائب کیجیے. چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. جیسے ایک روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کنڈیشن جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو کچھ اس طرح ڈسکرائب کروں گی. جیسے اگر آپ نے کچھ غلطی میں کچھ کھا پی لیا، یعنی کہ ایک سپ پانی کا لے لیا، تو دیٹ از اے ڈفرینٹ سچویشن. لیکن آپ نے پانی کا سپ لیا اور اس کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا روزہ تھا، لیکن آپ نے اس بات کو اگنور کر دیا کہ بھائی آپ کا روزہ تھا. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ بھائی میں نے تو پانی کا سپ لے لیا، چلو اب کھانا بھی کھا لیتے ہیں، گلاس بھر کے پانی پی لیتے ہیں، چلو بہت پیاس لگ رہی ہے. تو اس کنڈیشن میں اگر آپ نے غلطی کے بجائے غلطی پہ غلطی کر لی تو اس سچویشن کے اندر آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. اسی طرح جیسے اگر آپ کو سپوز کسی کو وومیٹنگ ہوئی ہے اور وومیٹنگ منہ بھر کے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ میری وومیٹنگ ہو گئی ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی یہی چیز اپلائی کی جائے گی کہ اگر آپ کو تھوڑی سی وومیٹنگ کے بعد آپ کی وومیٹنگ رک گئی ہے تو آپ کا روزہ رہے گا، اس کو آپ پورے دن اسی طرح کنٹینیو کیجیے. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ بھئی مجھے تو وومیٹنگ ہو گئی ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو روزے کی قضا رکھنی ہوگی. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا واجب ہوگی. غلط فہمی کی بنا پہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور غلطی سے کر لیا تو اس میں روزہ ٹوٹے گا نہیں اور نہ ہی اس کا آپ کو کفارہ اور قضا رکھنی ہوگی. اگر غلطی سے بعض اوقات لوگوں کو گم ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں جو ہے گم سے خون نکلتا ہے، اس میں اگر وہ گم سے نکلا ہوا خون اگر آپ کے حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو اس کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر حلق سے نکلا ہوا خون اتنا کم کوانٹٹی میں ہے کہ آپ کو اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس نہیں ہوا ہے، اور یا اس کی مقدار اتنی ہے کہ جتنا آپ نے تھوک کی مقدار ہے اس کے ایکویلنٹ ہے یا اس سے کم ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا لیکن روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں اور نہ ہی آپ پہ کوئی قضا اور کوئی کفارہ واجب ہوگا. ڈاکٹر حمیرہ، اب آپ اس بارے میں بھی بتائیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. چلیں اب اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو سب سے پہلے بینگ اے فزیشین میرے دماغ میں سب سے پہلے انجیکشن کا خیال آتا ہے. تو انجیکشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ انجیکشن جو انرجی لینے کے لیے یا طاقت لینے کے لیے یوز کیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسی کنڈیشن جیسے آج کل ہمارے پاس ایشو ہے کووڈ-19 ویکسین کا. بالکل. تو اس کنڈیشن کے اندر آپ کووڈ-19 کی ویکسین کی اگر آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے مڈ آف رمضان میں یا ڈیورنگ رمضان تو آپ کووڈ-19 کی اپنی ویکسین لے سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ نے کوئی ایسا انجیکشن صرف اس نیت سے لیا ہے کہ وہ آپ کو انرجی دے گا، آپ کو طاقت پہنچائے گا، تو اس سچویشن کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اگین میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ کووڈ-19 کی سچویشن کے اندر آپ کووڈ-19 کی ویکسین لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ الاؤ ہے. جی کیا کووڈ-19 ویکسینیشن کے علاوہ دوسری ویکسینیشن جو ہیں اور دے آلسو الاؤڈ، کیا وہ بھی مطلب الاؤڈ ہیں رمضان میں؟ میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو ہے صرف کووڈ-19 ویکسین کے اوپر علماء نے اتفاق کیا ہے، کیونکہ دس از اے پینڈیمک سچویشن. اس میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کا ویٹ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن دوسری ویکسینز جو ہوتی ہیں، اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ ہیپاٹائٹس ویکسین کی بات کر رہی ہیں تو یہ ویکسین ایسی ہے کہ آپ اس کو پلان ویکسین کہہ سکتے ہیں. تو اس کی ڈیٹس آپ پلان کر کے لیں تاکہ رمضان
آپ کے بیچ میں نہ آئے. سپوز کہ آپ نے زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کے تھوک دیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. صدف اس میں آپ کی بات کور ہوگی کہ مکروہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اننیسیسری کسی چیز کو کھانا چکھنا اس نیت سے کہ بھئی میں اس کا ٹیسٹ دیکھ لوں، اس کے نمک اور مرچیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، تو اب بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ کریں. یہ روزے کے مکروہات میں شامل ہو جاتا ہے. ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ناک اور کان کی اناٹمیکل پوزیشن جو ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹ ہے حلق کے ساتھ. تو جب بھی آپ ناک میں اور کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی حلق کے اندر آ جائے گی، اور حلق میں سے اگر کوئی چیز پاس ہو جائے، گزر جائے، تو اس میں سے اس کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا زخم پہ کوئی مرہم پٹی کی جائے یا اس پہ دوائی لگائی جائے تو اس کنڈیشن کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایک اور کنڈیشن ہے کہ روزے میں اگر ہم نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا ہے، آپ کو یاد آ گیا ہے کہ بھئی ہاں آپ نے کھایا تھا اور آپ نے اس کے بعد اسٹاپ کر دیا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھینک یو ڈاکٹر حمیرہ، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت ساری چیزوں کے جواب دیے ہیں، بہت ساری انفارمیشن شیئر کی ہے ہمارے ویورز کے ساتھ، اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے ہم بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے. چلیے آج پتہ کرتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ آج ہماری پیاری دوست ہمیں کیا کھلائیں گی اور ہمارے ویورز کو کیا سکھائیں گی. اور بتائیے صدف جی، آپ نے آج کیا پلاننگ آپ کی؟ آج میں اپنی فیوریٹ ریسیپی لے کے آئی ہوں. ویسے زیادہ تر میں ساری ریسیپیز وہی شیئر کرتی ہوں جو کہ آف کورس میری فیوریٹ ہوتی ہیں، لیکن میں آج بنا رہی ہوں چکن وانٹون. بہت مزیدار اور بہت ایزی ریسیپی لے کر آئی ہوں، کیونکہ رمضانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم انگریڈینٹ میں ہم بنائیں. تو بہت مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں، تو اس کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کی یہ دوست تو ہمیشہ جو ہیں وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی شارٹ کٹس ریسیپی مل جائے. تو یہ تو پھر پرفیکٹ ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے. میں بھی ایون میں بھی، کیونکہ آف کورس ٹائم بہت کم ہوتا ہے رمضانوں کے لیے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ بنا کے رمضان سے پہلے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. السلام علیکم، ویلکم بیک. آج میں کیا بنا رہی ہوں؟ آج میں بہت مزیدار سے چکن وانٹن بنا رہی ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. تو چلیں ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے لیا ہے میں نے یہ چکن کا قیمہ ہے، یہ تقریباً 1.5 پاؤنڈ کے قریب ہے. اس کے ساتھ میں نے یہ لی ہے، یہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے، پلین جو چھوٹی والی مرچیں آتی ہیں اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے. یہ پیسٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ اس میں 1 ٹی اسپون سالٹ ہے. اس میں ہے یہ کالی مرچیں 1 ٹیبل اسپون. یہ MSG ہے، اس سے فلیور تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ یہ اسکپ کر دیجیے گا، ورنہ میں نے 1 ٹی اسپون MSG لیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ہے جنجر گارلک پیسٹ، یہ 1 ٹی اسپون ہے. اور اس میں جائے گا سویا ساس تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب. یہ وانٹون کی شیٹ ہے، یہ میں نے ریڈی میڈ لی ہیں، بہت آسانی سے بن جاتی ہے. دیکھیں اس کا سائز اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ریڈی میڈ لینا چاہیں تو آپ ریڈی میڈ لے لیں، ورنہ تو آپ سمپل پلین میدے کی آپ شیٹ بنا لیں، جیسے کہ ہم سموسے اور اسپرنگ رول کی شیٹ بناتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں. تو آپ یا تو وہ شیٹ بنا لیں اگر گھر میں بنانا چاہیں میدا اور نمک ڈال کے، ورنہ تو آپ ریڈی میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. چلیں اس کی اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بہت اسپائسی ہے، جو چھوٹی والی مرچیں ہوتی ہیں وہ میں نے لی ہے. اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو آپ 2 ٹی اسپون ڈالیں، میں 2 ٹی اسپون ڈالوں گی. اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اسی میں ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے. نمک، کالی مرچیں، MSG، جنجر گارلک اور سویا ساس. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. بڑے جھٹپٹ بن جاتے ہیں، رمضانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ جتنی بھی فرائیڈ چیزیں ہیں وہ رمضانوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. تو آپ یہ بنا کے اس کا شیپ دے کے، جیسے ہم سموسے فریز کرتے ہیں
اسپرنگ رول فریز کرتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں. یہ اچھے سے مکس ہو گیا. اس کا شیپ آپ کسی طریقے کا بھی دے سکتے ہیں, یوں ٹرائنگل بھی دے سکتے ہیں, کسی طریقے کا بھی جو آپ چاہیں. اس میں ½ ٹی اسپون کے قریب اس میں چکن رکھ کے, بہت زیادہ فل نہیں کر رہی کیونکہ میری جو شیٹ ہے یہ بہت چھوٹی ہے. تو آپ پہلے اس کو سائڈوں پہ اس کا ہلکا سا میں نے لئی جو بنایا ہے وہ لگایا ہے. اس کو یوں کر کے اس کو بس ہم ایک دفعہ یوں فولڈ کریں گے, یہاں پر بھی لگائیں گے اور سائڈوں پہ بھی کہ یہ چپک جائے. یہ فولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد لئی لے کر یہ کارنرز جو اس کے ہیں اس پہ لگائیں گے, یہ کارنرز. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو یوں اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پکڑیں گے تو یہ چپک جائے گا. یہ ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں, تھوڑی سی چکن بہت زیادہ اگر ڈالیں گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سائڈوں سے نکلنے لگے. ہلکی سی لئی لے کے آپ پہلے یہاں سائڈوں پہ لگائیں, تھوڑا پیچھے کیا, تھوڑا سا اس کو گھمایا, یہ سائڈوں پہ لگا دیا تاکہ اچھے سے یہ چپک جائے. ٹھیک ہے, یہ چپکنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو, ان دونوں کو آپ تھوڑا سا اس کو پکڑیں گے, یہ چپک جائے گا. یہ دیکھیں بہت آسان ہے, پریکٹس آپ کریں گے تو آپ یا آپ کو جو پسند ہو, آپ کو جس طریقے کا شیپ آپ چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. میں ایک اور دفعہ آپ کو بتاتی ہوں, پھر میں یہ سارے اس کو شیپ دے دیتی ہوں. تھوڑی سی چکن, آپ یہ دیکھیں گے تھوڑی سی چکن میں کتنے سارے بن سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت کم فلنگ ہوتی ہے, بہت مزے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو آلموسٹ ہر شادیوں میں ملتے ہیں کھانے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو پکڑ کے یہ چل میں ان ساروں کو شیپ دے دیتی. وانٹن جو ہے وہ دیکھیں میں نے سارے شیپ دے دیے ہیں. یہ جو ہے میں فریز کروں گی اور کچھ میں آپ کے سامنے ابھی فرائی کروں گی. آپ اس طریقے سے ان کو شیپ دے کے اس کو آپ فریزر میں رکھیں. جب یہ تھوڑے ہارڈ ہو جائیں گے کچھ گھنٹوں میں تو آپ اس کو زپ لاک بیگ میں یا ایئر ٹائٹ کنٹینر میں آپ رکھ کے اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ آرام سے 2 ویکس تک فریز کر سکتے ہیں. اور پھر آپ بس نکالیں, ہلکا سا فرائی کرنے سے بس آپ 30 منٹس پہلے ایٹ لیسٹ اس کو نکال کے باہر رکھ دیں. اور اس کو گرم گرم مت فرائی کیجیے گا ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندر چکن کچی رہ جاتی, ویسے اس کی چکن کچی ہے. سب سے امپورٹنٹ تھنگ, آئل جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ گرم نہ ہو ورنہ ایسا ہوگا کہ اوپر کلر آ جائے گا اور اندر سے چکن کچی رہے گی. تو اس کو ہلکے ہاتھ سے ڈالیں گے. یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں, میڈیم لو آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے. 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ کہیں کھل نہ جائے. اس کا کلر اب چینج ہونے لگا ہے تو اب یہ نہیں کھلیں گے, تو آپ اس پہ آرام سے بغیر کسی ٹینشن کے اپنا چمچ چلا سکتے ہیں. اب ہم نے اس کو خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے. دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. بس 1 سے 2 منٹ اور میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. یہ ریڈی ہو گئے ہیں, اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. اس کو آپ چاہیں تو کسی اسٹرینر میں نکال سکتے ہیں یا آپ کسی بھی کچن ٹاول پہ نکال سکتے ہیں کہ اس کا, یا ٹیشو پیپر پہ نکال سکتے ہیں کہ اس کا ایکسیس آئل ایبزارب ہو جائے. چلیے اب اس کو سرو کرتے ہیں. ہمارے بڑے مزیدار سے وانٹن ریڈی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ بالکل پرفیکٹ ہے, یہ کھلے نہیں ہیں. اگر آپ سیم ٹپس فالو کریں گے تو آپ کے بھی ایسے ہی رہیں گے, بالکل بھی کھلیں گے نہیں. اس کو میں نے سرو کیا ہے چلی گارلک ساس, بہت مزیدار سی ہے. آپ اس کے ساتھ جو کیچپ یا ہری چٹنی یا املی کی چٹنی, آپ کو جس طریقے کے ڈپس پسند ہوں آپ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. ہماری وانٹن بالکل ریڈی ہے, ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے فیڈ بیک بھی دیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی ہوسٹ روبی راؤ.
صدر وسیم، ڈاکٹر حمیرہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کچھ دعائی کلمات سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو حلیم ہے، کریم ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ عرش عظیم کے مالک ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتی ہوں، تجھ سے مغفرت مانگتی ہوں، ہر گناہ سے سلامتی مانگتی ہوں۔ یا اللہ ہماری دین، دنیا اور آخرت کو ثواب دے۔ یا اللہ ہمیں بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ تمام اچھی باتیں اور یا اللہ میں تجھ سے وہ تمام اچھی باتیں مانگتی ہوں جو نبی پاک نے تجھ سے مانگی ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ تمام اچھی باتیں مانگتی ہوں جو نبی پاک نے تجھ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شر سے پناہ مانگتی ہوں، ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتی ہوں جن سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ ہم صرف تیری رضا، تیری خوشنودی اور جنت چاہتے ہیں، تیری ناراضگی اور تیرے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پہ اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے فیملی کو صحت و تندرستی عطا کر دے، اور ہم سب کو خیر اور سلامتی دے، ہمیں اپنی حفاظت، اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔